अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 8 नवंबर 2023 फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर सुबह के वक्त बहुत ही खूबसूरत मौसम, हल्की हल्की सी हवा चल रही है और आप बादलों को देखें जिसने आसमान को ढका हुआ है। थोड़ी देर के बाद इस सिमत से हमें खूबसूरत सूरज की जो शुआएं होती हैं उनका नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं एक हदीस शरीफ से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया कि जो शख्स किसी नमाज जनाजा के लिए हाज़िर होता है और फिर नमाज जनाजा में शिरकत करता है तो उसके लिए 2 क़िरात अजर है, सवाब है। और अगर कोई शख्स जनाजे के बाद, नमाज जनाजा के बाद तदफीन तक वहीं रुकता है तो उसके लिए 2 क़िरात अजर व सवाब है। सहाबा कराम के पूछने पे कि ये क़िरात क्या है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 बड़े पहाड़ों की मानत। अब ये हदीस कई दफ़ा हम सुन चुके हैं और हम अपनी ज़िंदगियों में इस हदीस पे कई दफ़ा अमल भी कर चुके हैं, लेकिन ये आवाज़ जो हमारे कानों में पड़ रही है इस हदीस से मुताल्लिक़, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन है उनमें से जिसके लिए जो फरिश्ता है इंतज़ार है, उसका मुंतज़िर है अपने परवरदिगार के पास ले जाने के लिए। हम इंसान जो इस दुनिया में आते हैं अपने प्लान, अपने जो प्रोग्राम है ज़िंदगी के साथ साथ वो आगे परवान चढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन ये जो हकीकत है, सबसे बड़ी हकीकत, कि हम एक सेकंड या 1 मिनट भी नहीं लगता तो इस दुनिया को, इस फ़ानी दुनिया को छोड़ के अपने आका के, अपने पैदा करने वाले के, परवरदिगार के हजूर हाज़िर हो जाते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये खुदा ताला ने किसी भी इंसान के हाथ में ये चीज़ नहीं दी। कुरान मजीद में आता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। और फिर खुदा ताला ने इस मौके पे, इस तकलीफ़ के मौका पे ये भी सिखा दिया कि दिली तसल्ली के लिए या अपने गम को हल्का करने के लिए आप पढ़ें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्फाज हैं जिनके साथ खुदा ताला दिलों को कुछ तस्कीन देता है। जब खुदा ताला इंसान को इस दुनिया में भेजता है तो हम सब जानते हैं कि ये बतौर अमानत, इस दुनिया में बतौर अमानत एक बाप अपनी औलाद के लिए, औलाद अपने माँ बाप के लिए, या कोई भी शख्स जो दूसरे रिश्तों में जुड़ा हुआ है, जैसे कोई मामू कहलाता है, कोई चचा कहलाता है, कोई भाई है, कोई बाकी फिर अगले दूसरे कराट के रिश्ते शुरू हो जाते हैं। तो इन रिश्तों को अगर आप ये समझे कि ये हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ये मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल खुदा ताला की जो क्या कहते हैं एक बनी हुई है इंसानों के लिए एक कानून कुदरत, वो यही है कि एक इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसके मुकद्दर में या उसके लिए जो रख दिया गया है इस
ज़िंदगी کے دوران جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ کھانا پینا یا اس کے لیے جو اللہ کے انعامات ہیں وہ طے شدہ ہے، رزق طے شدہ ہے. یہ غریب، یہ امیر، یہ جیسے جیسے انسان زندگی میں آگے چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو وہ چیزیں ملتی چلی جاتی ہیں، لیکن اس کا جو جانا ہے اس دنیا سے اس کے متعلق نہ انسان کو پتہ ہے نہ اس کے رشتہ داروں کو پتہ ہے. بات صبح کی سیر کے اندر تھوڑی لمبی ہو گئی. یہ واک تھوڑی بہت ہی 5-10 منٹ کی یا ہم فجر کے بعد وہاں اکٹھی اجتماعی کر لیا کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس ماحول میں یہ پرندوں کی چہچہاہٹ، خدا تعالیٰ کی حمد کے گیت گاتے اور پھر لوگوں کا ادھر ادھر چلنا اور یہ مناظر جو صبح کے ہیں کے ساتھ ساتھ تھوڑا اس کو انجوائے کر لیتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ شاید اس کے نتیجے میں جو صحت ہے وہ کچھ بہتر رہے. بات ساری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چند 2 روز 3 روز قبل ہمارے ایک بہت ہی پیارے عزیز بزرگ جن کو ہم چچا حفیظ کہہ کے بلاتے تھے، کیونکہ وہ میرے سسرال والوں کے بھائی یعنی میرے سسر کے چچا زاد بھائی یا ماموں زاد بھائی، وہ بقضائے الہی اچانک سیکنڈز یا منٹوں میں اپنے مولا کے حضور حاضر ہوئے. ان کی ایک عادت جو مجھے ابھی بھی یاد ہے، جب ہم وہاں ان کو ملنے جایا کرتے تھے فرینکفرٹ سے، وہ تقریباً کیا کہتے ہیں 150-200 کلومیٹر دور، اور ان کا جو بڑا خوبصورت گاؤں اونچائی پہ، تو اس طرح وہاں نکلنا، باہر کھیتوں میں چلے جانا، بڑے بڑے کھیت جہاں کوئی آبادی نہیں، واک کرنا، گھومنا، یہ ان کی بڑی عادت تھی. وہ کتنے سال وہ ایک بہت بڑی فرم میں کام کرتے رہے، اور لیکن یہ جو ویکینڈ پہ سیر کرنا یا نکلنا، یہ ہم ان کے ساتھ نکلتے رہے ہیں، بڑا انجوائے کیا، بڑی یادیں ہیں. لیکن جب ان کی وفات کی خبر ملی تو یقین نہیں آیا کہ اتنے صحت مند، اتنے فٹ انسان 1 منٹ 2 منٹ کے اندر کیسے آنن فانن اللہ کے حضور حاضر ہو گئے. لیکن یہ یقین کرتے کرتے ابھی 2-3 دن گزر گئے ہیں. سب احباب جنہوں نے یہ خبر سنی، وہاں جب ہم گئے ہیں تو مطلب میں نے اپنی زندگی میں یہاں جرمنی میں اس طرح کے مناظر پہلے نہیں دیکھے. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جرمنی سے، پھر ایون آؤٹ آف کنٹری، وہاں افسوس کے لیے وہاں آتے جاتے رہے ہیں. جب جانے کا موقع ملا 2 روز تو یہ ہم دیکھتے رہے، اور پھر یہ ایک اندازہ ہوا کہ وہ شخصیت جس پائے کی شخصیت تھے، عام طور پہ انسان کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی انسان یہاں سے جاتا ہے تو جو اس کے چاہنے والے ہیں، اس سے پیار کرنے والے ہیں، وہ جس پیار اور محبت سے وہاں حاضر ہوتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیم ہے، اسلامی تعلیم ہے. بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے کہ ایک فیملی ہے، اس کے بزرگ، اس کے جو سربراہ ہیں وہ روانہ ہو گئے اس دنیا سے، تو لوگ اوپر سے اتنی تعداد میں ان کے گھر میں آ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، اور یہ ان کے لیے مزید ایک کوفت کا کہیں باعث تو نہیں بن سکتے. لیکن غور کرنے پہ یہ خیال آیا کہ یہی تعلیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب کوئی پیارا انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو اس کے لواحقین ہیں وہ ایک غم زدہ غمگین ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو جب ان کے پاس ملنے والے یا ان کو دلاسا دینے والے آتے ہیں تو اس سے ان کی توجہ جو ہے وہ غم سے ہٹ جاتی ہے، وہ تبدیل ہو جاتی ہے. وہ لمحات ان کے لیے اچھے ہیں کہ وہ ایک غمگین ماحول کو تھوڑا تبدیل شدہ محسوس کریں. پھر جا کے اس کی کچھ سمجھ آئی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر وفات کے موقعوں پر
ان لواحقین کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، جا کے بیٹھتے ہیں، ان سے جو پیارا گزر گیا، جس کی جدائی ہوئی، اس کی باتیں کرتے ہیں، اس کے جو واقعات ہیں، وہ ہر انسان کے ساتھ جو واہ پڑا ہوتا ہے وہ اپنا اپنا بیان کرتا ہے، اور اس طرح وہ لواحقین کو کچھ لمحات جو ہیں اس کو غم کو ہلکا کرنے کے مل جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ چچا حفیظ کا نماز جنازہ کل بیت الصبوح فرینکفرٹ جرمنی میں دوپہر ظہر کی نماز کے بعد 1:30 بجے ادا کیا جائے گا، اور بیت الصبوح فرینکفرٹ میں ہے، سب جانتے ہیں کیونکہ وہاں سارے پروگرام ہوتے ہیں جب بھی کوئی مرکزی پروگرام۔ ایک چیز بڑی ذہن میں رکھنے والی ہے جو دوست سنیں، کیونکہ میرا اکثر وہاں پڑھتا رہتا ہے، تو جب وہ تشریف لاتے ہیں ظہر کی نماز کے لیے نماز دینے، تو اپنی جو پارکنگ ہے اس کا ضرور خیال رکھیں کہ وہاں جو ارد گرد میں ایک دو فیکٹریاں یا ایک دو ہیں جو اکثر سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ پارکنگ خالی پڑی ہے، تو چلیں جلدی میں وہاں لگا لیتے ہیں۔ یہ واقعات بہت دفعہ ہوئے ہیں۔ اب وہ جو فیکٹریوں کے مالک ہیں وہ اب چڑ کھا گئے ہیں، پہلے وہ اجازت دے دیتے تھے کہ ٹھیک ہے کوئی، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ کیوں، ہماری جگہ ہے۔ کوشش یہ کریں جنہوں نے بھی آنا ہے کہ سائیڈ میں جو سڑکیں ہیں، جو عام اوپن سڑکیں ہیں وہاں، اور اگر نہ ملے تو تھوڑا آگے وہ پارکنگ ایک سٹور ہے بڑا سا، ادھر تقریباً 5 منٹ 4 منٹ بھی نہیں لگتے، 2 منٹ کی واک پہ پیچھے ہارن باغ، وہاں پارکنگ مل سکتی ہے۔ ایکیا 5 منٹ کی واک پہ ہے، وہاں ان کی بڑی پارکنگ موجود ہے۔ تو اس سے اجتناب کریں جو قریب ساتھ جو فیکٹریاں ہیں، کیونکہ اس میں لوگ وہ بہت زیادہ ان کے جو اعتراضات آئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہمارا۔ تو اس کے علاوہ جو لواحقین عزیز دور سے آتے ہیں، ان کے لیے اسلامی تعلیم کے مطابق جو حکم ہے کہ ان کے لیے دوپہر کا جو ہے وہ وہاں انتظام بھی ہوتا ہے کھانے کا، کیونکہ لوگ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی مسافت سے، یا فیملی کے قریبی ممبر جو ہیں وہ نماز جنازہ کے بعد ان کے لیے وہاں ہمیشہ انتظام رہا ہے۔ 1:30 بجے یعنی کل 10 نومبر 2023 بروز جمعرات بیت الصبوح میں، اور پھر اگلے روز جمعے کے دن 10:30 بجے وہ جہاں جو آپ سٹیکر دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اسٹریٹ بھی لکھی ہوئی ہے، اور وہ جگہ جہاں والڈ ہوٹ کے نام سے یہ علاقہ ہے، تو وہاں وہ قبرستان میں 10:30 بجے جمعے والے دن تدفین بھی ہوگی۔ حدیث کا الفاظ آپ کے ذہن میں ہیں، کوئی بھی شخص، میرا نہیں خیال کہ جس کے پاس یہ وقت ہو اور پھر ان کا تعلق بھی ہو، اس کے لیے یہ ثواب دارین، جس کو 2 پہاڑوں کا ثواب مس کرنے کا کوئی احتمال پیدا ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو یہ سن رہے ہیں یہ توفیق دے کہ اپنے ارد گرد فیملی ممبران، اور پھر اس کے بعد جو دوست احباب ہیں، جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ اپنا یہ تعلق جو آنکھیں کھلی ہوئی زندگی کے میں ہے، اس طرح کریں کہ جاننے کے جاتے وقت کسی قسم کا ملال دل میں نہ ہو کہ فلاں شخص کے ساتھ میری قطع تعلقی تھی، فلاں شخص کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی، بتایا نہیں، فلاں شخص جو ہے شاید میرے متعلق کوئی خیال رکھتا ہو دل میں کہ میں نے اس کے ساتھ فلاں ٹائم الفاظ سے زیادتی کی تھی، ہاتھ سے زیادتی کی تھی۔ یہ چیزیں اگر ہمارے دلوں میں بالکل کلیئر ہو جائے تو میرا خیال ہے اس دنیا میں امن قائم ہو جائے، کم از کم ہمارے لوگوں میں امن قائم ہو جائے۔ کبھی جو بھی رشتے ہوں، جو بھی تعلق ہوں، ان کے ساتھ پیار ہمدردی بہت دفعہ زندگی میں ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں اس لمحے کو، اور بھلا دیں، صاف کر دیں، آج ہی فون کریں، پہل کریں کہ بھئی فلاں وقت میرے سے
اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے، اگر ہماری ناراضگی ہے کسی بھی وجہ سے، کئی وجوہات انسان تلاش کر لیتا ہے ناراض ہونے کی، وہ ختم۔ جس طرح لوگ آج کل تو موبائل کھولیں صبح تو ایسے ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا خبر دیکھنے کو ملے گی۔ فلسطین کا ہی آپ دیکھ لیں، روزانہ کی بنیاد پہ یہ خبر آج رات کیا ہوا ہوگا، آج رات کتنے ہزار، کتنے 100 لوگوں کو، معصوم بچوں کو، عورتوں کو، آدمیوں کو وہ بمبارڈمنٹ کر کے تہہ کیا گیا ہوگا۔ اب تو دیکھنے کو ہمت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس عارضی زندگی کو خوشیوں میں ڈالیں، اس زندگی کو پرسکون بنائیں، اور اس کے لیے اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں، اپنے قریبیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی خلش دل کے اندر یا ناراضگی اس کو ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ باقی ہے۔